कारबुगाएं को बलूचिस्तान है, पाकिस्तान है, मुख्तलिफ हैं और दाएँ फेस्टिवल कहाँ वो में वड़ा ये किताब दो दे मात का उ ए माई हम चाप बुता कन्वर्सेशन विद माई फादर ये किताब तो का ये फिता क्यार्च कागदे के निविष्टा को था नमदी निविष्टा को था ये नवी सितगा और में पदा किताबी द्रुशुमा दे मा और तगा तो ये मजने कारकम इंसानी जने आदमानी हकूक़ के वाला हम मजने किरदार माँ बानो का गेशन जुस करे शरबदारा देखिए शख्सियत है क्या हम बलूचिस्तान समाजी कारा वाले गो उजाल बुलंद दिमरू वाला आ रहे हूँ अफशान बुजदार वशत के मराक्षा थैंक यू अफशान बुजदार हम गेशन जुस करें ये ताल्लुक में बलूचिस्तान है तो बिंदाता मुरज़ा आशमी मत इन में फैज़ अहमद फैज़ जो एक बड़ा अहम शख्सियत शायरी के हवाले से मुफक्किर आप बाइस्ते साहबजादी या उनके किरदार को कैसे जांचते हैं परखते हैं बताएं। मेरे लिए और मेरे ख्याल में मेरे तमाम ख़ानदान के लिए ये एक नाम तो है और बहुत बड़ा नाम है लेकिन इसकी जो जिम्मेदारी है जिसको लेके हम चल रहे हैं वो मेरे ख्याल में हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है लेकिन उसके बावजूद हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो फैज़ का मिशन था जो उनका पैगाम था जो उनकी आरज़ू थी अमन का पैगाम मोहब्बत का पैगाम जिसको अंग्रेज़ी में इंक्लूसिविटी कहते हैं उसका पैगाम उस पैगाम को लेके हम आगे चल रहे हैं जिसमें ज़ाहिर है एक सबसे बड़ी जो एक कोशिश है हमारी वो ये है कि हम हर साल फैज़ फेस्टिवल लाहौर में करते हैं फरवरी के महीने में जो उनकी पैदाइश का महीना है 8वां फेस्टिवल इस साल हुआ था और ये बतदरीज साल ब साल बढ़ता चला जा रहा है यानी बाकायदा इतना बढ़ता चला जा रहा है कि हर दफ़ा हम हैरान हो जाते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह इतने लोग इतने उनके प्यार करने वाले उनके अक़ीदतमंद आते हैं शिरकत करते हैं तो ये एक जिम्मेदारी है हम पे और उसके साथ साथ ज़ाहिर है उनके जो अमन का पैगाम है उसके ऊपर भी हम बहुत काम कर रहे हैं जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के और भी फेस्टिवल्स छोटे छोटे जहाँ भी हों वहाँ शिरकत करते हैं मैं भी मेरी हमशीरा भी हमारी औलाद भी ताकि ये ज़िम्मेदारी जो फैज़ की है हम हमारी कंधों पे और जो उनकी मोहब्बत है इस मुल्क से उसको आगे लेके चलें। ज़बरदस्त जी शरबदार शुरू का फैज़ अहमद फैज़ जिम्मेदारी बल्कि अनचुका सर ना बल्कि लस मर्दों से रहा क्या ये खूबसूरती शायरी बरामदगी हमान दोस्ती मेहरा की इश्क एक फ़लसफ़ा बुता क्या हर ने मगा गोजदारा बुतो मरूच के ज़माना का हम आइए शायरी एक दौर या अक्कासी का दौर खूबसूरत है हमें बड़ा गुलका नसीरा ये सरवादी सीना तर्जुमा को था ये मंजूम तर्जुमा बुता सीनाई कीचे के नाम अचा बुता तो मतलब शेख गुल का नसीर हम आइए शायरी सरा व ये शख्सियत मुतासर बुता बल्कि आ ज़माने का हर वड़े के शायर बुतगा आइए चे अल्लमा मुतासर बुतगा तो ये बात मगेशन जो उसका अफशन बुजर चूँकि फैज़ अहमद फैज़ वो एक नाम ये पता ये जनक के मजने इज़्मत हम क्या PTV भी इंसानी अक्कानी वाला भी एक मजने खिदमतें करेगा अमा पेते अमा फ़लसफ़ा अमा फ़िक्र जनक के देमा बर गए तो ये बात चीज़ें में शरबदार सर दे जी बिल्कुल फैज़ अहमद फैज़ अगर मैं गप करूँ तो बाज़ ये के इंस्पायरेशन है मैं यंग जनरेशन वस्ता और मैं सोसाइटी वस्ता और अगर मैं ये तक बुक्स नहीं मैं किताब ने मैं राइटर ऑथर आई हैं ये पोइट्री है ये इल्म अदब शका बाज़ ज़्यादा कार खुसा और यहाँ शायरी खुसाफ थी जनरेशन वस्ता यंग जनरेशन वस्ता अदब पैगाम दा था दुमीशे के ये बाज़ पाकिस्तान वस्ता ये बाज़ ज़्यादा कार खुसा और अगर ये गप खनो तो रूस ने माँ अवार्ड अवार्ड रस था और ये पाकिस्तान ने माँ बाज़ सारा अवार्ड रस था तो ये बाज़ मैं वस्ता ये फ़ख्र है गप है कि माँ आइए दही तक फॉलो खनो और आइए हर ये फ़लसफ़ा है आई छका माँ कोशिश खनो कि माँ आइए हर ये फैज़ तेरा मिशन अधूरा हम सब करेंगे मिल के पूरा हर ये फेस्टिवल है एक स्लोगन हो तो माँ ही छका ऐसे कि माँ कोशिश खनो कि माँ ये मिशन हर ये इसते पाया तकमील तक पहुँचानो बाज़वान कर रहा था गम जहां का हिसाब आज तुम याद बेहिसाब आए शरबदारा फैज़ अहमद फैज़ बाज़ खूबसूरती शायरी है क्या बाज़ दर्द हस्त एहसास हस्त तो आइए तो का समाज मुआशरा बरामदगी दोस्ती और आफाकियत वती बेमिसाल हैं तो ये बाबत हम गेशन जुस करें मैडम मुनज़्ज़ा फैज़ अहमद फैज़ की शायरी तो हर किसी के दिल में याद है तो आप उनकी शायरी के बारे में कुछ बता दें जी।
بڑا مشکل سوال ہے کیونکہ دیکھیں میں کبھی کبھی اپنے آپ کو دیکھتی ہوں تو میرے اندر دو قسم کی ایک طرح سے یہ ڈی این اے ہے. جی. ایک انگریز ہے جو میری والدہ تھی اور ایک پنجابی ہے یا پاکستانی آپ کہہ لیجئے جو فیض تھا. تو اس لیے جب اس قسم کا سوال آتا ہے تو میں فوراً انگریز کی طرف چلی جاتی ہوں. تو یہ مجھے اس بات کی کچھ شرمندگی رہے گی کہ مجھے اتنی سمجھ اور اتنی پہنچ نہیں ہے کہ فیض کی شاعری کا کمال یہ ہے زاہد کہ اس کو ہر دفعہ جب پڑھو وہی شعر کچھ عجیب اور مختلف معنوں میں آپ کے سامنے آتا ہے. مجھ سے کئی دفعہ لوگوں نے کہا ہے کہ جی جب آپ جو بھی آپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس کے مطابق آپ وہ شعر پڑھتے ہیں تو وہ کچھ اور ہی معنی میں آتا ہے. تو یہی کمال ہے. میں سمجھتی ہوں یہ کچھ شخص کا کمال ہے کہ اس نے اتنے دلوں میں گھر کر کے تقریباً ہر فردن لوگوں کے دل کی بات جو ہے وہ اپنی شاعری میں کی. بہت بڑا کمال ہے. تو یہ میں اتنا کچھ سمجھتی ہوں اور پھر ماشاءاللہ 4 زبانوں پہ دسترس، عربی، فارسی، اردو اور انگریزی. اور ان سب کی جو ہیں ایک طرح سے جب آپ پڑھتے ہیں ان کی شاعری، اگر سمجھتے ہیں ان کی شاعری تو آپ کو ہر طرح کے استعارے اس میں اور ہر طرح کے اس کی آپ کو ایکسپریشنز نظر آتی ہیں اور کیا خوبصورتی سے وہ بیان کرتے ہیں. تو اس لیے فیض کو یہ کہنا کہ جی میں فیض کو سمجھتا ہوں یا سمجھتی ہوں، میرے خیال میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی آپ کو معنی آتا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ سکتی. ہاں میں نے فیض کی کتاب نسخہ وفا جو ان کی کلیات ہے، فیض گھر ہمارا تھا جو ہم نے ایک ادارہ بنایا تھا اور اس میں ہم ہر ہفتے 1 گھنٹے کی کلاس کرتے تھے جس میں ڈاکٹر عارفہ سیدہ ماشاءاللہ سب کو ان کا نام آتا ہے، انہوں نے ہر ہفتے فیض کی ایک نظم لینی اور اس کی تشریح کرنی اور اس کو سمجھانا. تو اس طرح سے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں نے ان کی شاعری ضرور پڑھی اور سمجھنے کی کوشش کی. اور پھر یہ کہ ہر نظم کے پیچھے ایک وجہ ہے، ایک وقت ہے، ایک واقعہ ہے جس کو وہ بیان کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہم نے وہ پڑھی اور ہمیں بہت مزہ آیا. لیکن یہ کہ فیض کو سمجھنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن خوبصورتی یہ ہے کہ جب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں، تو آپ کا دماغ کھل جاتا ہے کہ دیکھیں یہ بات ہے 40 سال پہلے کی، 60 سال پہلے کی، لگتا ہے آج کی بات ہے. اور کئی دفعہ لوگوں نے فیض صاحب سے بھی ذکر کیا تھا کہ فیض صاحب آپ نے تو یہ لکھا تھا 1940 میں یا جب بھی لکھا تھا، لگتا ہے آپ نے آج کے لیے لکھا ہے. تو ہنس کے کہتے تھے بھئی تم اپنے حالات ہی نہیں بدلتے تو ہم کیا کریں، ہم نے تو لکھ دیا. تو کچھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دور نہیں بدلتا اور وہ جو شعر ہے وہ اس مناسبت سے، اس موقع کی مناسبت سے بالکل صحیح آتا ہے. جس طرح اگر آپ دیکھیں بول کے لب آزاد ہے تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے، تو یہ ہر دور میں ہر گھڑی میں یہ آپ کو سمجھ آتی ہے. ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ وقت کے جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل. تو آپ اگر اس کو جس وقت بھی، اور یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ صرف ہم اپنی بات نہیں کر رہے، اتنے مختلف ممالک میں اس کا ترجمہ ہوا ہے اور اتنی مختلف فریڈم موومنٹس میں یہ آزادی کی جو بھی تھی آوازیں تھیں انہوں نے اس کو لے کے آگے چلے ہیں. تو آپ سوچیں کہ ہر ایک کے دل کو لگ رہی ہے یہ بات، اور لکھا کب تھا. تو یہ ہے کمال میں سمجھتی ہوں ایک جینیس کا کہ آپ جس کو، اس کا میرے پاس اردو میں لفظ نہیں آ رہا، کہ آپ ٹائم لیس ہو جاتے ہیں. کوئی باؤنڈری نہیں ہے آپ کے اوپر، کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہ صرف 1800 جب، 1900 جب، 2000 جب، نہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا شاہکار ہے جو کسی وقت بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں فیض کا یہ کمال ہے کہ آج بھی اگر کوئی نوجوان اس کو پڑھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید میرے دل کی بات ہے. اور تب بھی جب کوئی پڑھتا ہے تو یہ میرے خیال میں ایک ہوتا ہے کہ جب آپ کسی وقت بھی لٹریچر کو پڑھتے ہیں تو آپ کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ آج ہی کی آواز ہے. اور اسی طرح سے پھر وہ شاعر یا اس کی شاعری
زندہ رہتی ہے. بہت زبردست، بہت خوبصورت. جی شرف در شنو کا لازم شاعر ایک خوبصورتی کیا آؤ کہ وقت واسطہ اساس بھی اور جو کہ میڈم گوشگاں کہ آئیے شاعری تو کمی چوستے ہیں کہ مرچی دور کے 21ویں قرن دور یہ زمانے کے حالات ہستاں آئیے شاعری تو کا وڑے نہ وڑیا ظاہر با نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی صحیح نہیں وسائل میسر تو آرزو ہی صحیح. تو یہ ہم خوبصورتی شاعری کہ آئی تو کا بعض بے مثالیں بے دروریں تو ای بابتا ما گیشے میڈم جس کنے افشان بزدار انچو کہ ای میڈم کردار خاص کر منزہ شمیہ میڈم ہے کہ پی ٹی وی آئیے عظمت فیلو کو تک او پدا آئیے والد صاحبہ کہ شاعری کو تھا فیسٹیول روایتی جوڑ کنگ تو یک مثال ہے پدا وومن امپاورمنٹ والا ہم کار کنگ آئیں تو ای بڑے کردار پا معاشرے واسطہ چچو علمیاں تاکہ چاگردہ دے مروع کنا یا وہ تھی فکر فلسفہ دے بنا ای باب تک. بالکل اگر میں فلسفہ دیما بروں اور ماں کہ ماں وومن امپاورمنٹ حوالے سے اگر گپ کروں یا فریڈم آف اسپیچ یا فریڈم آف رائٹ ماگوشوں تو حوالے سے فیض احمد فیض ہے پوئٹری اور آئی ہیں یہ دختر ہیں دیما برگے اور فیض فیسٹیول اور جیسا کوئٹہ نے منی ایک فیسٹیول ہے لیاقت پارک نے ایک کوئٹہ نے ماں پیشہ ہے رضے انیشیٹو مطلب پیشی دفعہ انیشیٹو بھی تو اور ماں گشاں کے بھی چاہیے اور یہ ہند بلوچستان ہے جخر زال بولو آنی نہ میں شعور آئی چاہیے اویئرنیس آئی چاہیے تاکہ ہفتی رائٹ وسطہ گل رکھنو اور دیما درکھوں چاہے ایجوکیشن بھی چاہے انٹرپرینیورشپ بھی چاہے زندگی کوئی دے شعبہ سے منسلک ہو حوالے شکار رکھنو اور دیما بیوں سوسائٹی نے میں کہ پازیٹیو رول ادا کرنو. بہت زبردست. جی شرف دار اشکنو کو چاروں کام فیض احمد فیض شاعری اور کردے بابت بازنگ اب بول رہے ہیں او منزہ اشمی ہم یک سطح کرزی کہ بلوچستان کو یہ مہریں کہ فیسٹیول بائیں پروگرام بائیں ایک بلان سیریز ہی شروع کو تھا تو لازم فیض شناسی حوالہ تو دوسرا کارکنگ لوٹی ہر مردمہ کارکنگ لوٹی دروہیں شاعر بھی علامہ اقبال بھی ہو دے کہ کردار بھی کی کہانی ودی فلسفہ ہیں تو لازم منزہ یہ ہم ذمہ واری میڈم ازورتا یہ بعض جو آنے گا پہ میڈم فیض شناسی کے حوالے سے آپ کی خدمات بہت اہم خدمات سر انجام دے رہی ہیں خاص کر فیسٹیول انعقاد کرنا اس حوالے سے اور کیا آپ کے کام ہیں اس بارے بتا رہے ہیں. ہم کوشش خاندان بھی اور مل جل کے دوست بھی کوشش یہی ہے کہ جتنا بھی فیض کا پیغام ہے جب بھی ہو جہاں بھی ہو ہم اس میں شامل ہوں. ہمیں جب کہیں بھی بلایا جاتا ہے لاہور سے باہر ہم کوئی نہ کوئی ایک فرد پہنچتا ہے کوشش کر کے پہنچتا ہے اور اس کے بعد وہاں اب تو خیر کووڈ کے بعد آپ کو پتا ہے ہر چیز اب آن لائن ہو گئی ہے کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تو کوئی نہ کوئی ہفتے میں 1-2 دفعہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں سے سیمینار ہو رہا ہوتا ہے. 1-2-3 باتیں جو ہم کوشش کر رہے ہیں اور اس کے پر کام جاری و ساری ہے کہ ہم فیض کا جتنی بھی جو بھی ان کی ڈاکیومنٹیشن تھی جو بھی ان کی آپ سمجھیں تصاویر تھیں جو بھی ان کی تحریریں تھیں ذاتی یا دوسری ان کو ڈیجیٹائز کیا جا رہا ہے کیونکہ دیکھیے اب وقت ڈیجیٹائزیشن کا ہو گیا اب تو کاغذ بالکل ایک طرح سے ختم ہوتا جا رہا ہے. تو ایک تو فیض فاؤنڈیشن اس پہ بہت محنت کر رہی ہے اور یونیورسٹی آف آسٹن کے ساتھ ہم ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں اور اس کو ہم ڈیجیٹائز کر کے تو انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ کام جاری رہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی ترجمہ ہوتا ہے کسی بھی زبان میں فیض کا تو وہ ہم سے رجوع کرتے ہیں کیونکہ وہ کاپی رائٹ جو ہے وہ فیض فاؤنڈیشن کے پاس ہماری اجازت کے بغیر کوئی بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتا. تو اس میں بھی جہاں تک ہو سکے ہم سہولت دیتے ہیں کہ ان کو اجازت دی جائے. فیض کی شاعری اور فیض کی جتنی بھی نظمیں ہیں تو بہت سی فلموں میں بہت سے ڈراموں میں بہت سی اور جگہ بھی استعمال کرنے چاہتے ہیں پھر ہم سے اجازت لیتے ہیں ہم اجازت ضرور دے دیتے ہیں. تھوڑی سی ذرا ہوتا ہے کہ کانٹریکٹ کی بھی اس کا استعمال آپ نے فیض کی جو ان کی جو شاعری کا جو ان کا جو میسج ہے اس سے ہٹ کے نہیں کرنا اس کو مس یوز نہیں کرنا. تو یہ کانٹریکٹ سائن کیا جاتا ہے اور ہم اجازت دیتے ہیں اور ہر جگہ کئی جگہ دنیا سے ہمیں درخواستیں آتی ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو پھیلائیں. اس کے بعد پھر جو فیسٹیولز دنیا کی کافی مختلف جگہوں پہ ہوتے رہتے ہیں وہاں پہ اگر ہم میں سے کسی کا وقت ہے یا ہمت ہے تو ہم پہنچتے ہیں اور وہاں بھی ہم حصہ لیتے ہیں حصہ ڈالتے ہیں اپنا. اب اس کے لیے بھی ظاہر ہے ایک تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے کیونکہ اب عمر بھی تھوڑی سی بڑھتی چلی جا رہی ہے لیکن کوشش ہے کہ اس کو پھیلائیں تو جتنا پھیلا سکیں اور جتنا پہنچا سکیں لوگوں تک. اسکولوں کالجوں میں بلاتے ہیں ہمیں یونیورسٹی میں بلایا جاتا ہے
وہاں کہ آپ آ کے لیکچر دیجئے یا کچھ دیجئے، کیونکہ دیکھیے میں اپنی بارے میں بات کر سکتی ہوں اور سلیمہ کے بارے میں بھی کہ فیض آپ لوگ سب ماشاءاللہ فیض بحیثیت شاعر جانتے تھے، صحافی جانتے تھے، فلسفی جانتے تھے، لیکن فیض ایک والد بھی تھے، ایک باپ بھی تھے، تو ظاہر ہے وہ بھی ایک رول تھا ان کا. اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، وہ صرف 2 ہی لوگ جانتے ہیں، ایک میں اور ایک میری ہمشیرہ. تو میں نے پہلا سوال بھی یہی پوچھا تھا آپ سے، کچھ بتا دیں اس کے بارے میں. تو وہ پھر ہماری میری اور ان کی بھی، لیکن میری زیادہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ فیض دا ہیومنسٹ، فیض دا فادر، ان کے بارے میں جتنا بھی ہو سکے میں بتاؤں، کیونکہ وہ لوگ زیادہ شاید نہیں جانتے کہ فیض کا اتنا سینس آف ہیومر تھا. وہ بہت مخولیہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک لائٹ نظمیں یا آپ وہ دیکھیں ان کی شاعری دیکھیں تو وہ سیریس ہے، لیکن اندر سے کبھی کبھی ان کے اندر سے بالکل ایک چھوٹا سا ایک بچہ یا بچگنا تھا جس کے اندر وہ بات کرتے تھے. تو وہ پھر جو یادیں آتی ہیں مجھے، پھر میں وہ بھی شیئر کرتی ہوں. پھر یہ اگر میں اجازت ہے 2 منٹ اور کرنے کی، تو یہ جو 2 کتابیں کا ذکر آپ نے کیا، لیکن اس وقت جو ایک کتاب ہے جس کے اوپر میرا زیادہ اس وقت فوکس ہے وہ یہ ہے جس کو اب کانورسیشنز ود مائی فادر، اس کا یہ انگریزی میں لکھی ہے میں نے، لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی آ چکا ہے. وہ جو خطوط انہوں نے مجھے لکھے وہ میں نے چھاپے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا یہ جانے کہ فیض باپ کیا تھا، کیسا تھا. اور وہ خط اگر آپ پڑھیں اس کتاب میں تو اتنا آپ کو مزہ آتا ہے پڑھ کے کہ کیا کیا اچھی اچھی مزے کی باتیں کی ہیں انہوں نے. کبھی کھانے کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی آنے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی کوئی جوک. تو وہ پھر میں نے ان خطوں کا جواب ایک طرح سے دیا کہ میں ان خطوں کا جواب دوں. تو یہ ایک میرا یہ ایک مشن سمجھ لیجئے کہ میں فیض کی انسانیت کے حوالے سے، انسان کے حوالے سے بھی دنیا تک پہنچاؤں. تو جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. باقی وہ خود اتنا بڑا آدمی، اس کو اتنی ہماری ضرورت نہیں ہے، مدد کی ضرورت نہیں ہے. بہت خوبصورت. جی شرف دوران لازم آئیے واقعی ضرورت نہیں صرف پر کہ آئیے شاعری اثر یا سوز ہمیں چو زیادہ ہیں کہ مردمہ یاد ہیں وہ ہمیں بڑا فلم مانی تو کا بعض نا گشندان گشتگاں تو لازم لس یا عوامی شاعری ہم گشک بھی کیا ارزان ہے یہ واسطہ سے کہ ہر کسی دل تو کا اثر دور دا. تو یہ خوبصورتی کہ وہ آئیے شاعری ہے 12 گپ بیجنے وچ مانا نداری بھلے پتا بھی کہ میڈا مت کا ادچی مارا یہ موضوع جوڑ کو نہیں تو یہ بابتا مگیشن جس کریں آپشن گزر انچو کہ فیض شاعری بھی یہ میڈم خدمات بھی وہاں یہ جوانا. تو میڈم ماشاءاللہ انسانی حقوق کے حوالہ اور ظالبولانی حق کے حوالہ ہم باز کار کرنے گئے. تو وطم دیمات کا طرح ہمیں سوال لوٹیں کہ بھی جن کا دیما ہرگ لوٹی تو یہ بابتا میں شرفدارہ اشکنوں کا سرپدی بے کہ جن کا دیما بروہاں چونکہ میڈم منزہ درشما یہ بڑا کار کرنے گا بلوچستان اگوں ایک محبتی روان تو کہاں تو یہ بابت شرفدارہ سرپدی. جی بالکل. آج کل ہر کی جنریشن ہے ماؤ 21 سینچری نے ماؤ انہیں وجنے کھنی دیم آئے بات ضروری ہے اور یہ دیم آئے گا شے مطلب یہ ہر کی ولی سپورٹ ہے یہ پھیشی سپورٹ ہے یہ لوگ والا نہیں ہے یہ پیرنٹس نہیں سپورٹ ہے یعنی گھار براسا نہیں سپورٹ ہے. تو اور آئین مدمی ہر گیستے ہیں ایجوکیشن باز ضروری ہے جکھر تعلیمی یافتہ بھی آئیں شعور بھی تو دیم آئے گا یہ وسطہ آسان ہے. اور دومی اشے کہ یہ لوگ والا نہیں سپورٹ پیرنٹس آنی بعض جن کے اسکول وانوں دام گئے پھدایا تانی بعض جلدی سیر بو رہا یا پاورٹی یا غربت وجہ سے اسکول آ یا پڑھائی ہے جو ہستے درمیان نما کھلوں دیو. تو حوالے سے بلوچستان نما بعض زیادہ کارخانے ضرورت ہے. اگر میں فار فلنگ ایریاز ہوں دور دراز ہیں آندہ لٹریسی ریشو اگر میں گندوں بعض کھمے نے جرزا میں لٹریسی ریشو دومی صوبانی نسبت بلوچستان ہے کھمے نے. تو یہ اب تعلیم حوالے سے بعض زیادہ کارخانے ضرورت ہے اویئرنیس تے ضرورت ہے اور پڑھائی حوالے سے لوگ والا ہر گیس تو یعنی امپاورڈ کھنے کا بعض ضرورت ہے. تو حوالے سے بلوچستان ہے بعض جنک دیما دیات کو بعض زیادہ کار دے بگے اگر میں گندو سیاست نما یا جابس نما بینک نما اسکول نما آفیسر نما پیش سے بعض زیادہ امپروومنٹ آت کو. تو دیں دے ماں مزید کارخانے لوٹوں کہ ماں مزید دیما درکھوں اور دومی صوبہ شفتار موازنہ کھنوں تو ماں دیں تک مطلب 90 اگر ماں گشوں کہ 90% اگر ماں دیمات کو تو مزید میں 90% کار رکھنوں ماں مزید دیما بیو. بہت خوبصورت. میڈم انسانی حقوق و خاص کر ظالبول حق کے حوالہ
میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ بھی اس حوالے سے ماشاءاللہ آپ کا پوری زندگی ڈیڈیکیٹڈ ہے خاص کر خواتین کے حقوق کے حوالے سے، امپاورمنٹ کے حوالے سے، آپ اس حوالے سے کیا سمجھتی ہیں کہ بھی اگر خواتین سامنے آ جائیں یا زندگی کے ہر میدان میں شامل ہو جائیں تو اس سے معاشرے میں کیا تبدیلی آتی ہے آپ کے خیال؟ ڈاکٹر صاحب، جب ویسے اگر آپ دیکھیں تو لگتا ہے کوئی فرق نہیں پڑا. اچھا. ہم جیسے لوگ جب سینئر لوگ ہو گئے ہیں، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے شاید کچھ بھی نہیں کیا، ہماری کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھی. لیکن اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں، 70 سال، 7 دہائیاں جب آپ دیکھتے ہیں تو پاکستانی عورت نے بہت زیادہ ایک پیش قدمی کی ہے، آگے آئی ہیں، آہستہ آہستہ آئی ہیں، لیکن ضرور آگے آئی ہیں. ابھی بھی بہت 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 فاصلے ہیں جو پورے کرنے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستانی عورت، یہ والد صاحب کہا کرتے تھے، فیض صاحب یہ